अस्सलाम वालेकुम। सिंध की हुकूमत पर कुछ रोशनी डालेंगे पीपल्स पार्टी की हस्ब रवायत हस्ब साबिक और विरासत दर विरासत उनकी हुकूमत कायम होती जाती है, अवाम उनको वोट देते हैं। और आप किसी हद तक तो ये कह देंगे चंद सीटों में कहीं पीर पगाड़ा की सीट पे या राशिद सुमरो की सीट पे कहीं एजेंसी ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, मगर पीर पार्टी पे आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से वो इक़्तिदार में आई है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर खा रही है तो आवाम को खिला भी रही है, और आवाम के जो नुमाइंदे हैं मुंतखब उनके ज़रिए खिलाती है। वो चंद पैसा जेब में रखते हैं तो कुछ आवाम के ऊपर भी लगा रहे हैं। और इसमें मेन फैक्टर ये है कि आवाम जो है उनको मुलाजमतें देते हैं, आवाम को जॉब से लगाते हैं। बेरोज़गार जो नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं तो उनमें सिंधी अवाम की अक्सरियत है, क्योंकि वोट पीपल्स पार्टी को सिंध से मिलता है और सिंधी अवाम ही उनको वोट देती है। मगर पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त बड़े शहरों में, यानी कि बिलखसूस कराची शहर, हैदराबाद शहर तक, इनमें भी अपने उसने काम शुरू कर दिए हैं, जहाँ से उनके मैंने पे हारते रहते हैं। मगर उन्होंने इस मरतबा पॉलिसी पिछले दौर से मैं ये कहूँगा पॉलिसी बदली, और यहाँ फ्लाईओवर शहर कराची में बनाए, अब लियारी एक्सप्रेस वे बनाया, अब मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो आप जरा यहाँ अगर रन जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा भाई यहाँ काम हो रहा है। अब ये किसके पैसे थे? वर्ल्ड बैंक के ताउन से जब कोई काम शुरू होता है तो उस पर बाकायदा मंजूरी ली जाती है, हुकूमत की साइन होती है, वज़ीर आला का साइन होती है, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे की साइन होती है। ये नहीं कि आले नाल उसको डाल दिया जाता है कि ये रोड बना दो आप पाकिस्तान में, इस जहाँ भी काम शुरू कर दे। नहीं, सूबाई असम्बली की मंजूरी से होता है। तो वो मंजूरी अगर देती है तो वो आवाम की जहाँ काम देखती है कि यहाँ ज़रूरत है आवाम की खिदमत, यहाँ रास्ते बनाने की, यहाँ पुल बनाने की, यहाँ फ्लाईओवर बनाने की और यहाँ रोड बनाने की, तो इस पर वो काम करते हैं, अपना भी बजट लगाते हैं और वर्ल्ड बैंक का भी बजट लगाते हैं। वर्ल्ड बैंक के बजट में अगर आप ये कहेंगे पीपल्स पार्टी करप्शन करती है तो उसका पैसा खाना इतना आसान नहीं होता। वो एक एक पाई का हिसाब लेते हैं, उनके अपने ऑडिटर होते हैं, वो मुकर्रर होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो इसका गैर जो मटेरियल नाकिस मटेरियल भी इस्तेमाल नहीं होने देते वो। अब नाकिस मटेरियल पे मैं ये कहूँगा कि जब जैसे ये फ्लाईओवर गुलिस्तान जोर का बनाया, एक तवील फ्लाईओवर बनाया है, उसके अंदर जो इन्होंने ब्लॉक्स लगा दिए हैं, वो ब्लॉक्स में गाड़ियाँ, यानी कि नुकसानदेह गाड़ियों के लिए गड़ 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 उस तरह की आवाज़ें आती हैं। उसमें से मैं अब मुशाहिदे में मेरे बात आई है कि वहाँ जो है कराची में उस फ्लाईओवर से गाड़ियाँ कम गुजर रही हैं। आप भी अगर मुशाहिदा करेंगे, वो सूबाई हुकूमत बिलखसूस जो ये महकमा है इसका, ये मेयर जो साहब हमारे वाहब मुर्तज़ा वाहब जो है, इनको ये नोटिस लेना चाहिए। गाड़ियां भी कम गुजर रही हैं, जो साइड में उन्होंने अच्छे रोड बनाए हैं ऊपर, उस पे से गाड़ियां ज़्यादातर जा रही हैं। इसकी क्या वजूहात है, इस पर गौर करना चाहिए कि ये फ्लाईओवर नाकाम हो गया है, इस पे से गाड़ियां नहीं गुजर रही, तो इसका नोटिस लें, तो इसका सद्देबाब करना चाहिए ताकि ये सारी गाड़ियां नीचे से जाएं। इतना तवील ये बना के अतराफ की जो आबादी है, उन्होंने कहा हमारा कारोबार भी बड़ा नुकसानदेह हुआ इससे। तो ये तमाम चीज़ें, इस चीज़ को इन्होंने क्यों नहीं मद्देनज़र रखा और क्यों इसका नोटिस नहीं लिया, मगर अब इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि वहाँ से गाड़ियाँ कम गुजर रही हैं। ये एक बात बरसबील तस्करा निकला है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, सोच समझ के बनाना चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी बहुत काम करेगी बड़े शहरों में भी, तो लाजमी इनको ये देखना चाहिए कि कहाँ आवाम का मुफाद आड़े आ रहा है, तो उधर इस तरह की कार्रवाई नहीं, इस तरह के रोड बनाना या कोई फ्लाईओवर बनाना उससे या अंडर पास, तो ये नहीं बनाने चाहिए, या मुफाद में जो फैसला हो आवाम के। और अगर बनाएं तो उसको नाकिस मटेरियल इस्तेमाल ना करें और उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं ताकि वो ज़ेर इस्तेमाल रहे लोगों के। जैसे ये ज़ेर इस्तेमाल नहीं है लोगों के, कम से कम गाड़ियाँ जा रही हैं उसके अंदर, तो कोई वजूहत है उसकी, तो उस पर इनको नोटिस लेना चाहिए सूबाई हुकूमत को भी। और इसके अलावा सिंध में जो रोड हैं उनकी तामीरात शुरू हो रही है, अब सिंध में काम शुरू हो रहा है। अब सिंध में जो हारे हुए लोग थे वो साबिन के झाग की तरह बैठ गए हैं, उनकी वो तहरीक साबिन के झाग की तरह बैठ गई है। बस
اب ایک تحریک بلوچستان سے اس دن چلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جس میں پی ٹی آئی ہے، اور ماضی کے پی ٹی آئی کے مخالف رہنما جو پی ڈی ایم میں تھے وہ اس میں شامل ہو گئے، جن میں جو ہارے ہوئے ہیں، اچکزئی ہوا، اپنا یعنی کہ مینگل ہوئے، اور چھوٹی دوسری پارٹیاں بلوچستان کی، وہ اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ تحریک تحفظ آئین نام سے انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور اس کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کی جو جماعتیں اتحادی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، MWM شامل ہے اس میں، تو یہ ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ اب یہ تحریک پورے اس ٹینور میں چلتی رہے گی، اور یہ حکومت، ہم تو یہی توقع رکھیں گے کہ حکومت 5 سال تک قائم رہے، اور اس میں یہ عوام کی خدمت کرنے کا ان کو بھرپور موقع ملے، تاکہ کوئی جواب نہ رہے کہ بھئی ہم نے خدمت نہیں کی۔ مگر وہ پی ٹی آئی کو اس حکومت کو، یا جو یہ اتحاد بنا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یعنی کہ فارم 47 پہ جو قائم کی گئی حکومت، جعلی طور پر ان کو جتوایا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ مگر بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت قائم ہو گئی ہے، جیسی بھی مرضی سے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں، جن پہ کرپشن کے الزام یا دھاندلی کے ثابت ہو رہے ہیں، وہ ٹریبونل میں کیس چل رہے ہیں۔ اب جیسے آصفہ بھٹو نے آج حلف اٹھایا، تو ان پہ بھی ایک عذرداری داخل ہے، مگر ان کی وہ عذرداری ایک اسٹیج پہ رد کر دی گئی ہے۔ اب مزید وہ آگے، اب انہوں نے حلف اٹھا چکی ہیں ایوان میں۔ پیپلز پارٹی کے زیادہ سے زیادہ سینیٹر ہیں اس وقت، سینیٹ میں سب سے زیادہ سینیٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینیٹ بھی بن گئے ہیں گیلانی صاحب جو ہے واپس وہ اپنی کارروائی میں مذاکرات میں لوگوں سے کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ زرداری صاحب نے اپنا یعنی کہ نیٹ ورک پھیلانے کے لیے، اگر یہ حکومت مستقل نہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی شامل ہو، پیپلز پارٹی اقتدار میں وفاق کے شامل بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک اطلاعات ہے کہ وہ شامل بھی ہوگی، پہلے انہوں نے وزارتیں نہیں لی، آئینی عہدے لیے، تو وہ شامل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اس وقت سندھ میں مضبوط آئی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم بھی مضبوط اپنی سیٹیں اس کو ملی ہیں، ایم کیو ایم بھی بھرپور تعاون کرنے پہ تیار ہے پیپلز پارٹی سے۔ جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان جو شور مچاتے رہتے تھے کہ بھئی اب یہ نہیں ہو رہا، اور صحیح بات پہ وہ آواز بلند کرتے تھے، مگر اب ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی آواز بلند کریں، تو اس حوالے سے وہ پاکستان کے امیر بن گئے ہیں جماعت اسلامی کے، اور وہ اس کے قابل بھی تھے، اور ان کے شان ہے یہ عہدہ ان کے، کیونکہ وہ ایک فعال رہنما ہے جماعت اسلامی کے۔ تو یہ سمجھ ان کا بھی سندھ سے تعلق ہے، اور ہم اس وقت سندھ کی پولیٹکس پہ اظہار خیال کر رہے ہیں، تو لازمی وہ بھی یہ نعیم الرحمان کے حوالے سے جو ان کی سیاست سندھ میں لے دے کی سیاست ہے، اور حملہ کرنے کی سیاست ہے صوبائی حکومت پہ، میں سمجھتا ہوں اس کو وہ ترک کریں، اور اب یہ اس حکومت کو کام کرتے، میئر کو کام کرنے دیں، مرتضی وہاب کو کام کرنے دیں، اور دیکھیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ آپ تنقید کرتے ہیں اور جائز تنقید کرتے ہیں، اور بیجا تنقید نہیں کرتے آپ۔ تو یہ جماعت اسلامی نے شہر میں کام بھی کیا اور فعال رہی۔ اب یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا اور ایم کیو ایم کو جتوا دیا، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ یہی ہوا، مگر ایم کیو ایم والے بھی اب آ گئے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی ٹھان لیے کہ ہم کام کریں گے، تو اب وہ بھی ایم این اے اور ایم پی اے کی سطح پہ یہاں کام شروع کیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے تمام فنڈ لگا دینے چاہیے شہر کراچی کے عوام کی خدمت کے لیے، تاکہ اگر جیسے تیسے وہ اقتدار میں، جیسے لوگ ان پہ الزام لگا رہے آئے ہیں، تو عوام میں وہ ایسے کام کریں کہ عوام ان کو اپنا حقیقی نمائندہ تسلیم کرنے لگے۔ تو عوام بہرحال اپنا الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، مگر ان کو پی ٹی آئی کہتی ہے حقیقی نمائندے نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ووٹس کے ساتھ آئیں اور کامیاب ہو کے آئیں، عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جو یہاں کی جماعتیں، ان تمام کو مل کے سندھ میں فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو ایک کڑی نگرانی کرنی چاہیے اپنی کرپشن پہ، جو اس کے اوپر کرپشن کا داغ ہے اس کو مٹانا چاہیے، اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی کرپشن کی بات سامنے آئے کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر کی، تو اس پہ بھرپور سخت ترین مراد علی شاہ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اس وقت سندھ میں تمام قابل ترین لوگ ہیں، چیف سیکرٹری، یہ تمام لوگ اچھے لوگ آئے، اور انہوں نے ینگ لوگوں کو بھی ٹکٹ بھی دیے ہیں، وزیر بھی بنایا ہے، اور وہ فعال ہو کے کام کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ ہیں
ضیاء الحسن لنجار اور دوسرے یہ تمام جو نوجوان اور یعنی کہ یہ قدرے ینگ قیادت آئی ہے اس وقت سندھ میں، جو جن کو ٹکٹ دیے ہیں، اور یہ لوگ کام کریں گے، جذبہ رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو شہری اور دیہی علاقوں کے خلیج ہے، پیپلز پارٹی یہ جو کام کرے گی اس سے وہ خلیج کو بھی پارٹ دیں گے یہ، اور خلیج کم ہوگی. اور اس میں جو اس خلیج سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے سیاستدان کے، سندھی کی کوئی کہہ رہا ہے، کوئی مہاجر کی سیاست، اس طرح سے اس میں بھی اضافہ جو ہوتا ہے نفرتوں میں، اس طریقے سے وہ بھی کم ہوگا اگر پیپلز پارٹی نے سندھ میں غیر جانبدار ہو کے بالکل کام کیا، اور بالکل کسی اپنا چاہے ووٹ ملا ہے اس کو نہیں ملا ہے اس سے قطع نظر وہ جیسے کام ماضی میں کر رہی ہے شہر کراچی میں، اور اس کاموں میں اپنے اضافہ کرے، اور کراچی، حیدرآباد اور بڑے شہروں کے عوام کی امیدوں میں پورے اترے. اور بالخصوص ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ یہ جو ڈکیتیاں اور یہ لوٹ مار کا جو بازار ہے، یہ جو گرم ہوا ہے، جانے انسانی جانے، چاند رات کو بھی جانے چلی گئی ہوئی، یہ قتل گاری، یہ خصوصی طور پہ صوبائی حکومت سے کہیں گے کراچی شہر میں خدا را اس کا نوٹس لیں. یہ جو لوگوں کے انسانی نوجوان بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ڈکیت دندناتے پھر رہے ہیں، خواتین، بچے، کسی کو نہیں چھوڑ رہے، بزرگ کو نہیں چھوڑ رہے لوٹ مار کرنے میں. تو ان کو بہرحال پولیس اپنے طور پہ گولیاں بھی مار رہی ہے، اب تو عوام بھی گولیاں مار رہی ہے قانون ہاتھ میں لے کے. ان کو پسٹل سے ایک ابھی ویڈیو میری نگاہ سے گزری، جو لرزہ خیز تھی، اس نے سر میں اس کے ڈاکو کی گولیاں پٹھان فیملی تھی انہوں نے ماری. تو بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں، مگر بہرحال پولیس جو ہے اس کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے. مگر یہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے نوٹس لیا ہے، ابھی جو گلستان جوہر میں جو اے ٹی ایم سے پیسے لے کے نکل رہا تھا، جو تراب دے دی تو ان کو تو اس کے بعد انہوں نے ایس ایچ او کو کہہ دیا ہے جہاں یہ کوئی واردات ایسی ہوئی ہم ایس ایچ او کو معطل کر دیں گے، اور برخاست کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان پہ کڑی نگرانی کی جائے. میں ایک بار پھر اپیل کروں گا مراد علی شاہ سے کہ یہ فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں. یہ جو قتل غارت علی ہوئے، جو کچے کے ڈاکو پکے میں آ گئے ہیں، یا پکے کے ڈاکو کچے میں چلے گئے ہیں لوگوں کو لے کے اغوا کر کے تاوان کے لیے، ان تمام کی رکاوٹ ہونی چاہیے. سندھ میں وہ ماحول پیدا نہ کیا جائے جو تاوان کے لیے اغوا کیا جاتا تھا ماضی میں لوگوں کو، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کانوائی چلائیں بسوں کے آگے گاڑیوں کے تو وہ بھی ضروری ہے، اگر اغوا ہو رہے ہیں روڈوں سے لوگ تو اس کو بھی نوٹس لیا جائے. بہرحال صورتحال اتنی اس حوالے سے خراب ہے کہ ڈکیتیاں اور یہ ڈاکو راج اور اس طرح کے جو سلسلے یہ سامنے چیزیں بہت آئی ہیں. عید کے دنوں میں اس کا اب سخت نوٹس لیا ہے. اب حالیہ دنوں میں پولیس کڑی نگرانی کری ہے، اسکوٹر سوار بھی گھومے، رینجرز بھی آ گئی ہے. رینجرز کو بھی فعال ہونا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ صوبائی حکومت کے ماتحت تھے فی الحال رینجرز، تو رینجرز والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور تمام علاقوں میں سخت ترین گلی کوچوں میں گھومیں. کوئی ڈکیتیاں گلی کوچوں میں ہی یا اے ٹی ایم کے باہر زیادہ تر ہوتی ہیں. تو یہ ہماری درخواست تھی سندھ حکومت سے، اور ہم امید رکھیں گے سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے اسی طریقے سے مزید کام کرے گی، اور کرپشن سے پاک معاشرہ قائم کرنے میں کردار ادا کرے گی، اور بلا امتیاز لوگوں کی خدمت کرے گی، بلا تفریق رنگ و نسل کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.